आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व ज़वाजिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हम अगले सबक की तरफ जाएंगे सूरह बकरा को पढ़ते हुए। आयत नंबर 188 तक हम पढ़ चुके हैं, नहीं 187 तक 187 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम आयत नंबर 188 पढ़ेंगे और यहाँ से फिर अब आगे मामलात का चैप्टर शुरू हो रहा है कि मामलात की लेजिस्लेशन जो है वो क्या है, यानी आपके जो सोशल कवानीन हैं उनकी बेसिक जो है वो कुरान यहाँ बयान करेगा। तो इसलिए ज़रा तवज्जो रखिएगा इसके ऊपर। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आयात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू अम्वालुकुम बैनकुम बिलबातिल व तुदलू बिहा इलल हुकामी लिताकुलू फरीकन मिन अम्वालिन नासी बिल इस्मी व अंतुम तालमून। यहाँ कुरान पाक ये कह रहा है कि वला तक़ूलू अम्वालुकुम बैनकुम बिलबातिल, और आपस के एक दूसरे का माल जो है वो गलत तरीके से ना खाओ, गज़ब ना करो। यहाँ कह रहा है अम्वालुकुम बैनकुम बिल बातिल, तो ये इंसानों के आपस के मामलात हैं और पर्टिकुलरली ये फाइनेंशियल एंड प्रॉपर्टी मैटर्स के मुतल्लिक ये आयत है कि तुम ना किसी का पैसा खाओ नाजायज़ तरीके से और ना किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा करो नाजायज़ तरीके से। और इससे आगे बड़ी ही इम्पॉर्टेंट कुरान बयान कर रहा है व तुदलु बिहा इलल हुकामी लिताकुलु फरीकन मिन अम्वालिन नासी बिल इस्मी व अंतुम तालमून, और ना ही तुम हुकाम तक, हुक्मरान तक इसको लेके जाओ कि तुम एक फरीक का माल खा लो लोगों में से गुनाह गलत तरीके से, जबकि तुम जानते हो कि ये मेरी मलकियत नहीं। वन तुम तालामुन, जबकि तुम जानते हो, इसका मतलब है कि तुम जानते हो इस हकीकत को कि ये मेरी मलकियत नहीं है। इस लाइन में अल्लाह ताला ने वो सब कुछ बयान कर दिया है जिससे स्टेट ऑफिशियल और आम जनरल पब्लिक का कोई बंदा हैंड इन ग्लव होके नेशनल एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाता है, कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाता है, या फिर किसी दूसरे इंसान का माल हड़प करता है। नेशनल एक्सचेकर भी इसी में आ जाता है क्योंकि वो भी लोगों की अमानत होती है और लोगों का माल भी इसी तरह आ जाता है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल है कि मैं आपको एक बड़ी ही लेमैन एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं किसी जगह पे असिस्टेंट कमिश्नर हूँ या डिप्टी कमिश्नर हूँ या कोई बंदा अपने जगह पे बैठा है और वो कोई बंदा उसके पास आता है और वो कहता है कि जनाब वो फ़लाँ जगह पे जो ज़मीन पड़ी हुई है ना उसका कभी कोई वाली वारिस नहीं जागा और ना कभी हमने वहाँ किसी को आते जाते देखा है, तो अगर उसके कागजात में आप रद्दोबदल कर ले वो हुकाम तक आता है। ये वही है व तुदलु बिहा इलल हकामी, कि वो हकाम तक आता है, हुक्म जो साहब इक़्तिदार अमाल लोग हैं उनके पास आता है और उन्हें कहता है कि इसके कागजात में हेर फेर करके तो आधा मेरा और आधा आपका। तो ये बिल्कुल कुरान ने इसको वाज़े अंदाज में कह दिया कि जब कि तुम जानते हो, यानी कि हर इंसान को ये पता होता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। पर्टिकुलरली फिनेंशियल और प्रॉपर्टी के मैनर में इंसान को पता होता है कि उसको शैतान वर्गलाता है, उसका नफ्स वर्गलाता है, उसकी लालच, उसका तमा, उसकी हवस जो उसको इस बात पे मजबूर करती है कि वो ये स्टेप उठाए कि वो लोगों का माल जो है वो ज़बरदस्ती हड़प करे। इसके ऊपर बड़ी सख्त वईद है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि अगर किसी ने किसी की एक बलिश्त ज़मीन के ऊपर भी कब्ज़ा किया बगैर हक के, तो क़यामत वाले दिन पूरी ज़मीन के वज़न के बराबर जो एक संगली या लॉकेट है ना वो उसके गले में पहनाया जाएगा। पूरी ज़मीन के वज़न के बराबर अगर किसी ने
1 इंच या 1 बलिश्त ज़मीन पे भी कब्ज़ा किया। इसलिए सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम का तकवा ये था कि वो अगर कोई इस तरह की बात होती थी तो वो अपनी ज़मीन थोड़ी थोड़ी छोड़ दिया करते थे कि मुबादा कोई किसी का 1 आध इंच हमारी तरफ ना आ जाए। ये और आज आप अपने मुआशरे में देख लें, ना किसी मेंबर से इसको बयान किया जाता है, ना किसी गवर्नमेंट का अदारा इसको बयान करता है, ना कोई मुबल्लिगीन हमारे इसको बयान करते हैं। ये सरीहन हराम कर दिया गया है कुरान में कि तुम हर वो चीज़ जो तुम्हारी मलकियत नहीं है तुम उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये जाए कि तुम किसी का माल खा जाओ और फिर हुक्मरानों के साथ मिल के उनके साथ हैंड इन ग्लव होके कोई इस तरह का काम कर लो। इसमें सारा कुछ आ जाता है, इसमें किकबैक आ जाती है, इसमें कमीशन आ जाती है, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो हेरा फेरियाँ होती हैं हुकाम के साथ मिलके वो सब कुछ आ जाता है। और ये बिल्कुल अल्लाह ने सही इंसान की फितरत के मुताबिक जो किया है। हमने देखा है, सारी उम्र चूँकि कचहरियों में गुजरी है, कि 90% केसेस में लोग खुद टेम्पटेशन लेके आते हैं और ख़ुद ऑफर्स करते हैं हुकाम को, और फिर वो मामला जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ये आयत सरीहन ये बयान कर रही है। और वह अंतुम तालामुन लगाने का मतलब ही ये है कि जो कुछ तुम्हारे दिल में, तुम्हारे अंदर एक ऐसा मीटर लगा हुआ है जो तुम्हें बताएगा कि ये तुम्हारा नहीं है, तुम गलत कर रहे हो, तुमने अगर उसकी आवाज़ पे कान ना धरे तो समझो कि तुम शैतान के वरगलावे में आ चुके हो, तुम अपने नफ्स के वरगलावे में आ चुके हो। लिहाजा इससे इज्तनाब करो और अपना अपना माल अपने अपने हक के मुताबिक खाओ, किसी दूसरे का ना माल खाओ, ना किसी की प्रॉपर्टी को इस तरह करो। तो ये आयत सरीहन ये बयान कर रही है। अच्छा, उसके बाद 189 है जी, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट आयत है, बल्कि आज के लेसन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ही ये है कि यसलूना का अनिल अहिल्लत। अच्छा जी, ये आपसे अहिल्लत के बारे में पूछते हैं। कुल हिया मवाकीतु लिन्नास वल हज, तो आप इन्हें कहिए कि ये इंसानों और हज के लिए मवाकीत है। 2 लफ्ज़ों का मैंने तर्जमा नहीं किया, अहिल्लत और मवाकीत का। अब अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि ए नबी, ये आपसे अनिल यसलूना का अनिल अहिल्लत, अहिल्लत के बारे में पूछते हैं। तो अहिल्लत क्या है? देखें, तकरीबन 12-13 ट्रांसलेशंस मैंने कंसल्ट की जो हमारी मरवजा हैं, तो उनमें किसी ने इसको चांद के महीने लिखा और किसी ने इसको नया चांद लिखा कि नए चांद के बारे में, किसी ने खाली लिख दिया कि ये चांद के बारे में आपसे पूछते हैं। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? हलाल कहते हैं पहले दिन के चांद, न्यू बॉर्न जो मून है उसको हलाल कहते हैं। अब अहिल्लत का लफ्ज़ है, अगर इसको हलाल की जमा तस्वर किया जाए तो फिर क्वेश्चन जो है वो मुमिल हो जाता है, क्वेश्चन बेमानी बेवजन हो जाता है कि ये आपसे नए चांदों के बारे में पूछते हैं। दे आर आस्किंग अबाउट द न्यू मून्स। हत्ता कि क्वेश्चन फिर ये होना चाहिए कि यह सलूना का अनिल हलाली, ये आपसे नए चांद के बारे में पूछते हैं। तो इसलिए ये तर्जमा तो ये बिल्कुल यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होती कि ये हलाल की जमा लगाई गई है, क्योंकि हलाल की जमा पूछने का कोई तुक नहीं बनता कि नए चांदों के। बंदा सवाल करेगा तो वो यही कहेगा कि नए चांद का क्या मसला है, नए चांद के बारे में क्या कहता है कुरान। तो अहिल्लत का दूसरा मतलब लूनर मंथ्स होते हैं, ठीक है जी। हाँ, कुछ लोगों ने ये तर्जमा भी किया है कि जो मशरे
حرام ہے یعنی حرام مہینے جو ہیں، کچھ نے یہ ترجمہ کیا کہ یہ آپ سے حرام مہینوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ اچھا جی، اب اہلہ کا جب آپ ڈکشنری میں جاتے ہیں تو اہلت کا مطلب ہی لونر منتھس ہے، قمری مہینے اس کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہے کہ یسألونک عن الاہلتی، یہ آپ سے قمری مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، لونر منتھس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ انہیں کہیے، ہیا کا مطلب ہی یہ ہے، ہیا لگانے کا مطلب یہ، اگر ایک نئے چاند کی بات ہوتی تو ہوا لگایا جاتا، ہیا لگانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ پیچھے جمع کا صیغہ ہے، کل ہیا مواقیت للناس والحج، آپ انہیں کہیے کہ یہ جو ہے انسانوں اور حج کے مواقیت ہے۔ اب مواقیت کیا چیز ہے؟ آپ نے اکثر جو لوگ حج و عمرہ پہ جاتے ہیں میقات کا لفظ سنا ہوگا، میقات کی جمع مواقیت ہے، اور میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جو ٹائم اینڈ سپیس جو ہے وہ حکمن فکس کی جائے، وہ جگہ جس کے بارے میں ٹائم اور سپیس حکمن فکس کیا جائے اس کو میقات کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ آپ سے لونر منتھس کے بارے میں پوچھتے ہیں، قمری مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ انہیں کہیے کہ یہ اس لیے ہے کہ جو میں نے ٹائم اور پلیسز فکس کی ہوئی ہیں کسی خاص پرپس کے لیے، ان کا حساب کتاب تم رکھ لو، لوگوں کے لیے بھی اور حج کے لیے بھی۔ اب میقات جو ہے وہ ایک ٹائم ہے کہ جب آپ نے عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے، تو وہ ایک جگہ فکس کی کہ عمرے اور حج کے وقت آپ یہاں سے آگے احرام باندھ کے جائیں گے، آپ نارمل کلوتھس میں نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح حج کے میں بھی ڈفرینٹ ٹائم اینڈ پلیسز جو ہیں وہ اللہ نے فکس کی ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ قمری مہینوں کا جو پرپز ہے وہ صرف یہ ہے، کل ہیا مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے میقات کے سلسلے میں ان کی ٹائم اینڈ جو اسپیسیفک ٹائم اینڈ پلیسز ہیں ان کا حساب رکھنے کے لیے، اور حج کا حساب کے دنوں کا حساب رکھنے کے لیے یہ قمری مہینے میں نے بنائے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی مصرف نہیں ہے۔ اچھا جی، اب آپ یہاں رکیں تھوڑا سا، میں نے پچھلے لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ رمضان جو ہے اس کا مہینہ، اس کا نام گرمی ہے، ربیع کا نام بہار ہے، ربیع الاول بہار کا پہلا مہینہ، ربیع الثانی بہار کا دوسرا مہینہ۔ تو یہ میں نے کہا تھا کہ میری سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی، آپ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ کو لیڈ دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھیے گا کہ جو مروجہ ڈیزائن ہے وہ کہاں ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میں آپ کو لیے چلتا ہوں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے 12، اسی کنٹیسٹ میں آیت ہے اس لیے میں نے اس کو یہاں کوٹ کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 یہ بیان کر رہی ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَاتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَاتَ اللَّهِ وَجَعَلْنَا آیَاتَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَاتَيْنِ، ہم نے لیل اور نہار کو دو نشانیاں بنایا۔ میں اس پہ سیر حاصل گفتگو کر چکا ہوں، اس لیے آج اس آیت کو آپ کے سامنے بنی اسرائیل کی کوٹ کر رہا ہوں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ آیَاتَيْنِ، میں نے لیل اور نہار کو دو اپنی نشانیاں بنایا۔ فَمَحَوْنَا آیَاتِ اللَّيْلِ، اور جو رات والی نشانی ہے اس کو ڈارک کر دیا۔ وَجَعَلْنَا آیَاتَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور جو دن والی نشانی ہے اس کو روشن کر دیا۔
لی تب تک فضل من ربکم، تاکہ تم اپنے رب کی طرف سے فضل یعنی رزق اپنا تلاش کر سکو، وَلِتَعْلَمُوا، اور تم جان لو، عدد السنین، سالوں کی گنتی، والحساب، اور سالوں کا حساب، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور تمام چیزوں کی تفصیل ہم نے مفصل انداز میں بیان کر دی ہے۔ یہاں قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 میں یہ کہہ رہا ہے کہ لیل و نہار کی جو دو آیات ہیں ان میں ایک کو اندھیرا میں رکھنا، ڈارک کرنا، اور ایک کو لائٹ دینا، روشن کرنے کا، دو اس کے مصرف ہیں۔ ایک یہ کہ تم اللہ کا فضل دن کی روشنی میں تلاش کر سکو، اور دوسرا یہ ہے کہ تم اپنے سالوں کو گن بھی سکو اور ان کا حساب بھی رکھ سکو۔ میننگ دیر، اور لیل و نہار جو ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے لونر موشن کے ساتھ، لیل و نہار کا سارا تعلق جو ہے وہ سولر موشن کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں قرآن سولر کیلنڈر کو انڈورس کر رہا ہے، اور سولر موومنٹ کی بیسس کے اوپر، لیل و نہار کی موومنٹ کی بیسس کے اوپر عدد السنین، سالوں کی تعداد، والحساب، اور ان کے حساب کا حکم دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ شمسی کیلنڈر ہے۔ میں شمسی کیلنڈر کے ناموں سے جو آج مروجہ ہیں ان سے شدید ترین اختلاف رکھتا ہوں، اور ان کو شرک کی ایک قسم سمجھتا ہوں۔ یہ میرے ذاتی خیالات ہیں، انفارچونیٹلی ہمیں پھر بھی وہ بولنے پڑتے ہیں، استعمال کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ میجارٹی آف سولر کیلنڈر کے جو منتھس، ان کے نام آج ہمارے ہاں ترویج پا چکے ہیں، وہ رومن دیوی اور دیوتاؤں کے نام پہ اور رومن میتھالوجی کے اوپر رکھے گئے ہیں، جو کہ صریحاً شرک ہے، اور اس کی کسی قسم کی کوئی گنجائش اور کوئی معافی نہیں۔ ہمارے علماء کرام کی توجہ اس طرف نہیں جاتی، اور آپ ذرا اس پہ غور کریے، کبھی تھوڑا سا اس پہ کام کر کے دیکھیے گا کہ کیا دنیا میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی، 3 4 بر اعظم اس کے اوپر، اور ایون جو ہماری لاسٹ بڑی امپائرز تھیں، ایک صفوی امپائر ایران میں، ایک ٹرکش امپائر عثمانیہ، اور ایک ہندوستان کی امپائر مغل، تو کیا ان میں جنوری فروری استعمال ہوتے تھے؟ تو آپ کو جواب ملے گا نہیں۔ یہ صرف 150-200 آج جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان کے بغیر گزارا نہیں، یہ صرف 150-200 سالوں کی ڈیولپمنٹ ہے، جس نے ہمیں کفر اور شرک کی دانے پہ دھکیل دیا ہوا ہے، اور ہم اپنے مہینوں کو، اپنے وقت کو، جو کہ صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے نام سے، یا اللہ نے اس کو موسموں کے نام سے منسوب کیا ہے، تو آپ نے اس کو رومن میتھالوجی، دیوی دیوتاؤں کے نام پہ منسوب کر دیا ہے۔ لیکن شمسی کیلنڈر جو ہے اس کے نام قرآن نے خود رکھے ہیں، اور 2 4 مہینوں کے نام آتے بھی ہیں، اور وہ اب ان کو قمری کیلنڈر کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ لیکن کیوں جوڑ دیا گیا ہے، اس کے لیے بھی میں آپ کو ایک اور آیت پریزنٹ کرتا ہوں۔ اب یہاں یہ دیکھ لیں، یہ میں نے صرف ابھی کنکلوژن کوئی نہیں دیا، میں نے آپ کو کسی قسم کا، میں نے آپ کی توجہ مبذول کروائی ہے کہ تھوڑا سا کام آپ بھی کریں، آپ بھی کنکلوژن ڈرا کریں، اور تاکہ اگر کوئی فتویٰ لگے تو آپ اس میں میرے ساتھ شریک کے کار ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 واضح طور پر لیل و نہار کے پروسیس کو، جس کو میں تفصیلی پچھلے لیکچر میں بیان کر چکا ہوں، لیل و نہار کے پروسیس کو عدد السنین والحساب، سالوں کی تعداد اور حساب کے لیے بیان کر رہی ہے، میننگ دیر بائی کہ شمسی کیلنڈر کو انڈورس کر رہی ہے۔ اب آئیے ذرا ایک اور آیت کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرواتا ہوں۔ سورہ یونس کی ہے، آیت نمبر ہے 4 جی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر ہے 5 ہے جی، میرا خیال ہے یہ
جسٹ ہاں جی، سورہ یونس کی آیت نمبر 5 ہے جی. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذالک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. وہی اللہ ہے جس نے جعل الشمس ضیاء، جس نے شمس کو ضیاء دی، والقمر نورا، اور قمر کو نور دیا، وقدرہ منازلہ، اور اس کے لیے منازل طے کر دیں، لتعلموا عدد السنین، تاکہ تم سالوں کا حساب، لتعلموا عدد السنین والحساب، وہی الفاظ ہے، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم عدد سالوں کی تعداد اور ان کا حساب رکھ سکو. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے حق کے ساتھ بنایا ہے. یفصل الآیات، اور اپنی آیاتوں، اپنی نشانیوں کو کھول کر بیان کرتا ہے، لی قوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو کہ علم رکھتے ہیں. اب یہاں پھر آ کے اللہ نے کہا کہ میں نے جو سورج بنایا اس کو ضیاء دے دی، اور قمر بنایا اس کو نور دے دیا. ضیاء اور نور میں فرق ہے. ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جس میں تپش ہو، گرمی ہو. نور اس روشنی کو کہتے ہیں جس میں ٹھنڈک ہو اور پرسکون ہو. ٹھیک ہے جی. اس لیے یہ واضح طور پر کچھ یہیں سے لوگ نکالتے ہیں کہ چاند کی، اللہ نے کہا کہ چاند سورج سے ہی روشنی لے رہا ہے. یہ پہلے اس کی ضیاء کو بیان کرنے کا مقصد ریفلیکٹڈ لائٹ، ہم سب کو پتہ ہے کہ سورج کی ریفلیکٹڈ لائٹ جو ہے وہ چاند لے رہا ہے. لیکن بہرحال یہاں اللہ نے یہ کہا کہ میں نے اس شمس کو ضیاء دی اور قمر کو نور بنایا. ٹھیک ہے جی. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے اوپر بڑا اچھا کام کیا، اور انہوں نے ثابت کیا کہ یہ بالکل وہی ہے کہ جی چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، نور کا مطلب ہی ریفلیکٹڈ لائٹ ہوتا ہے. تو وقدرہ منازل لتا، اور ہم نے اس کے لیے منازل طے کر دی. اب یہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وقدرہ جو ہے، اگر یہ دونوں کی منازل کا بات ہوتی، یعنی شمس اور قمر دونوں کی منازل ہوتی، تو یہاں ہوتا وقدرہم، ہم نے ان دونوں کے لیے منازل مقرر کر دی ہیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کا کی تعداد گن سکو اور حساب رکھ سکو. لیکن یہاں وقدرہ ہے، اس کا مطلب ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کی منازل جو ہے وہ اس مقصد کے لیے رکھی گئی ہیں کہ عدد السنین والحساب. اب آپ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 کا پارٹ، سورہ یونس کی آیت نمبر 5 اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12، یہ تینوں ملا لیجئے، ایک پیج پہ لکھ لیجئے، ان پہ غور اور تفکر کریے، اور پھر ہم ڈسکس کریں گے کبھی کہ اس کا اللہ کون سا کیلنڈر کس مقصد کے لیے انیشیٹ کر رہا ہے، اور اللہ نے جو لونر منتھس ہیں ان کا مصرف کیا بتایا ہے، اور اللہ نے جو سولر منتھس ہیں ان کا مصرف کیا بتایا ہے. تو یہ جناب والا ایک سب سے پہلے تو یہ آپ کے لیے حیران کن ہوگا کہ کیونکہ یہ ایک جنرل پرسیپشن رکھا گیا ہے کہ سولر کیلنڈر کو جو ہے وہ خلاف اسلام ہے، اور اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ صرف حلالی کیلنڈر ہے، یعنی لونر کیلنڈر ہے. تو یہ میں نے آپ کو سورہ بنی اسرائیل کی واضح سکے بند پیور قسم آیت میں واضح مفصل بیان ہے کہ ہم نے سولر کیلنڈر کو انڈورسمنٹ دی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ جناب یہاں تک تو بات ہو گئی یہ کہ یہ لونر منتھ جو ہیں اس آیت میں 189 میں سورہ بقرہ کی. میری گزارش ہے کہ آپ ان تینوں آیات کا ترجمہ ان کو ایک صفحے پہ لکھ لیں آمنے سامنے کر کے، اور پھر ان پہ غور کریں، تفکر کریں، اور دیکھیں کہ کون سا منتھ سسٹم کس پرپس کے لیے ہے. تو آپ کو مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ، اللہ آپ کے علم میں بھی اضافہ کرے گا. میری اس ساری کاوش کا مقصد، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، آپ کے بچے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اور
اللہ کرے کوئی ایسے جڑے کہ آپ میں سے ہی کچھ ایسے لوگ ہوں جو پھر میرے ساتھ ڈبیٹ میرے سے بھی آگے نکل جائیں قرآن کو سمجھنے میں کوئی آخری حدوں پہ نہیں، اللہ معاف کرے استغفر اللہ، میں تو ادنا سا اس کا طالب علم ہوں۔ تو میری خواہش ہے کہ آپ سب لوگ جب قرآن سے جڑیں اور قرآن سے پڑھیں تو آپ لوگ، ہو سکتا ہے مجھ سے یقیناً بہت ذہین ہوں گے آپ میں سے بہت سے لوگ، زیادہ تر لوگ، تو ہو سکتا ہے وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ میں میرے سے بھی آگے نکلے، اور مجھے خوشی ہوگی اگر وہ میرے سے بھی آگے نکلے۔ تو کائنڈلی یہ جو ایکسرسائز ہے یہ ضرور کیجئے گا، اس پہ تفکر کریے گا، ساتھ میری وہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ رمضان کا مطلب گرمی ہے اور ربیع کا مطلب بہار ہے، اور آگے پھر آپ ڈھونڈیں جمادی کا کیا مطلب ہے اور شبان کا کیا مطلب ہے، شوال کا کیا مطلب ہے، تو پھر ہم اس کسی کنکلوژن پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی یہ ایکسرسائز ضرور کریے گا۔ اچھا جی، اس آیت کو مکمل کرتے ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأُوتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اب جیسے میں نے کہا تھا یہ معاملات کی آیت ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے سے داخل ہو۔ یہ کوئی رسم تھی، اس کے بارے میں پڑھا گیا ہے کہ یہ رسم تھی کہ جب وہ پرٹیکولرلی انصار مدینہ جو تھے، وہ جب مدینہ کے لوگ اوس و خزرج جب حج کر کے واپس آتے تھے تو وہ اپنے گھروں میں پیچھے سے دیوار پھلانگ کے داخل ہوتے تھے۔ ایک تو یہ روایت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ بھی ایک بری رسم تھی کہ یہ چونکہ سفر میں ہوتے تھے، تجارتیں کرتے تھے، تو جب یہ لانگ ٹریولنگ سے واپس آتے تھے تو ظاہر ہے کوئی اس وقت اس طرح کی کمیونیکیشن تو نہیں ہوتی تھی کہ گھر والوں کو پتہ ہوگا کہ آج رات کو پہنچنے والا ہے یا صبح پہنچنے والا ہے۔ تو یہ آتے تو یہ پھر راتوں کو گھر کی دیوار پھیلان کے اپنے گھروں میں داخل ہوتے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے گھروں میں کوئی ایسا غلط کام تو نہیں ہو رہا، یعنی اپنی خواتین پہ شک کرتے تھے، فرینکلی اسپیکنگ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ یہ بالکل غلط کام ہے، تم اپنے گھروں میں پیچھے سے داخل نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کوئی نیکی کا کام بھی نہیں ہے جو تم یہ سمجھتے ہو کہ حج کے بعد جو ہے اس کو پھلانگا جائے، یہ اس کا پس منظر ہے۔ اور اللہ نے کہا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اور بلکہ نیکی تو وہ ہے انسان جو اتقا کرتا ہے۔ اب اتقا، تقوی، متقی، یہ الفاظ جو ہیں جی یہ مکس انہوں نے کیے ہوئے ہیں اور ان کی سائیکالوجی کو خراب کیا ہوا ہے۔ مثلا تقوی کا پرہیزگاری کر دیتے ہیں، اور جہاں اتق اللہ یا واتق اللہ کا لفظ آ جاتا ہے وہاں کہہ دیتے ہیں اللہ سے ڈرو۔ اور پرہیزگاری کی ہے ایک عجیب و غریب قسم کی سائیکالوجی ہے۔ آپ ذرا اپنی سائیکالوجی کو خود ٹیسٹ کریے گا، آپ اپنے ذہن میں ایک پرہیزگار انسان کا امیج بنائیں، وہ جس طرح کا بنے گا کیا آپ اس طرح کا بننا چاہتے ہیں؟ آپ کو خود ہی اس کا جواب مل جائے گا۔ دراصل جو تقوی، متقی، اتقا، یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ تقوی سے ریلیٹڈ ہیں۔ اور تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے معاشی، اخلاقی اور عقائدی قوانین کی تعمیل کرنا جو ہے وہ تقوی ہے، اور ان کی خلاف ورزیوں سے بچنا جو ہے یہ تقوی ہے۔ یعنی جب آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہوں گے، ان پر عمل درآمد کر رہے ہوں گے، تو لا محالہ آپ ان کی خلاف ورزیوں سے بچ رہے ہوں گے۔ ان اے ویری سمپل مینر، گرین لائٹ کو فالو کرنا اور ریڈ لائٹ پہ رکنا، ریڈ لائٹ کو کراس نہ کرنا، یہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حدود پچھلی آیات میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ یہ نہیں کہا کہ میرا مطلب ہے کہ ان کو فالو کرو، کہا یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی میننگ دیر بھائی کہ کوئی ریڈ لائن ہے، تم اس ریڈ لائن کے قریب بھی نہ جاؤ، مبادہ غلطی سے یا کسی وہم، کسی اوہام میں تمہارا پاؤں دوسری طرف نہ چلا جائے اور تم مارے جاؤ۔ تو اسی طرح یہ جو تقوی ہے وہ بھی یہی چیز ہے، اور اس کی بڑی خوبصورت ڈیفینیشن جناب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کی تھی
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نونہار شاگرد ہیں، تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ متقی کون سا شخص ہوتا ہے؟ تو جناب ابی بن کعب نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص جو کانٹوں سے بھرے ہوئے رستے میں اپنا دامن بچا کے اس طرح چلتا ہے کہ نہ اس کے کپڑے پھٹیں اور نہ اس کے جسم پر کوئی زخم لگے، اور کانٹے جو ہیں وہ شیطان کے بکھیرے ہوئی ٹیمپٹیشنز ہیں، خواہشات ہیں یا الیور کرنے والی چیزیں ہیں۔ یہ سب سے خوبصورت ڈیفینیشن ہے تقویٰ کی کہ آپ نے اسی دنیا سے گزرنا ہے، اور شیطان نے یہاں جو ٹیمپٹیشن بکھیری ہوئی ہیں، یہ پارٹیز، یہ کنسرٹس، یہ تھرکتے بدن، یہ پیپ تھرو ڈریسنگ، یہ سلیو لیس ڈریسنگ، اور یہ کلبز، یہ کسینو، یہ پبز، یہ سارا کچھ جو ہے یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، اور آپ نے اس میں سے گزرنا ہے۔ یہ مال و دولت، یہ بائی حکر بائی کروک مال کمانا، یہ زرق برق لباس، یہ چمکتی دمکتی گاڑیاں بائی حک اور بائی کروک ان کو حاصل کرنا، یہ سارے کے سارے وہ کانٹے ہیں جو رستے میں بکھرے پڑے ہیں، اور انسان نے اس میں سے گزرنا ہے۔ یہ تقویٰ ہے، اس طرح گزرنا ہے کہ اس کا دامن بھی آلودہ نہ ہو، اس کے زخم پر بھی کوئی خراش نہ آئے، یعنی میننگ دیر بائی کہ اللہ کی قائم ہوئی کوئی ریڈ لائٹ کو انسان کراس نہ کرے۔ یہ بہت مشکل کام ہے میرے دوستو، واقعی ایک دفعہ دل تو ڈول جاتا ہے۔ آپ سب پرٹیکولرلی جب آپ جوانی میں ہوں اور ایک پرٹیکولر عمر ہوتی ہے، اس میں پھر یہ ساری خواہشات جو ہیں جو انسان کو تنگ کرتی ہیں، وہ ٹیمپٹیشن قدم قدم پر ٹیمپٹیشن ہے۔ یہ ہے وہ متقی شخص جس کو انہوں نے پرہیزگار، لوٹا، مسلح، داڑھی، ٹھیک ہے جی، وہ فلاں فلاں کا جو کچھ بھی ٹائٹل دے کے ایک سائیکالوجی اس کی خراب کر دی۔ دراصل تقویٰ یا متقی وہ ہے جو اللہ کے قوانین کو فالو کرتا ہے ہر سفیر آف لائف میں، چاہے وہ نظریاتی یا عقائدی ہو، چاہے وہ معاشرتی ہو، چاہے وہ معاشیات کی ہو، چاہے وہ اخلاقیات کی ہو، چاہے وہ معاملات کی ہو۔ ہر جگہ پہ اللہ نے قانون سازی کی ہے، ان قوانین کو جو فالو کرتا ہے وہ متقی ہے۔ میرا خیال ہے آج کے بعد پھر مجھے اس پہ مزید بولنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میں مین سٹریم سے اس لیے ڈیفر کرتا ہوں کہ مین سٹریم کے نظر میں متقی کوئی اور ہے، میری نظر میں متقی کوئی اور ہے، ٹھیک ہے جی۔ مین سٹریم کی نظر میں وہ بندہ متقی ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور داڑھی رکھتا ہے، تب کچھ تبلیغ بھی کر لیتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے معاملات میں بینکنگ کا سود انوالو ہے، یا میں سود کا کاروبار کر رہا ہوں، میں ناجائز پرافٹیرنگ کر رہا ہوں، میں نے کسی کے پلاٹ پہ کوئی ناجائز ہتھیایا ہوا ہے، میں سمگلنگ کر رہا ہوں، میں ساتھ والے ہمسائے کو کے حقوق ادا نہیں کر رہا، اس کو تنگ کر رہا ہوں، میں کسی اپنے یار دوست کی کہ گھر پہ نظر رکھے بیٹھا ہوں، لائک وائز اس طرح۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ ان 5 معاملات میں جو زندگی کے 5 سفیر آف لائف ہیں، ایک عقائد ہیں، ایک معاملات ہیں، ایک اخلاقیات ہیں، ایک معاشیات ہے، ایک معاشرت ہے، ان سب میں 5 کے 5 میں انسان اللہ کے قوانین کو فالو کرے اور ریڈ لائٹ توڑنے سے اجتناب کرے، تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نیکی یہی ہے، من اتقا، جس نے اتقا کیا وہی نیکی ہے۔ وَأُوتُوا الْبُيُوتَ مِنَ الْأَبْوَابِهَا، اور اپنے گھروں میں دروازوں کی طرف سے آیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کے قوانین کو فالو کرو، اللہ کے قوانین پر عمل درآمد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فائدہ پا سکو، تمہیں فائدہ ہو اس چیز کا، ان قوانین پر عمل کرنے کا۔ اب دیکھیں نا اتنا بڑا تضاد ہے کہ اسی آیت میں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، یہاں جو میرے پاس ترجمہ ہے اس میں انہوں نے کیا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری اختیار کرے، اور جب یہ اتقا کو پرہیزگاری کہہ دیا اور وَاتَّقُوا اللَّهَ کو کہہ دیا تم اللہ سے ڈرو، تو یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ سائیکالوجی بن جاتی ہے۔ سیدھا سیدھا ترجمہ ہے کہ پرہیزگاری یہ ہے کہ انسان اللہ کے قوانین کو فالو کرے، اور آگے جو وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو تم اللہ کے قوانین کو فالو کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فائدہ حاصل کر سکو، تمہارے لیے یہ بینیفٹس ہیں، یہ بینیفیشل ہے، تم فلاح پا سکو، فلاح کا مین بینیفٹس ہیں، تاکہ تم اس سے فائدہ حاصل کر سکو، تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔